Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में दस्तूर हिंद का फ़लसफ़ियाना बुनियाद का जायज़ा लेंगे, फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जायज़ा लेंगे कि हिंदुस्तानी दस्तूर की फ़लसफ़ियाना बुनियादों में हुर्रियत पसंदी के उसूल, इश्तराकी, जमहूरियत, सेकुलरिज़म, गांधीइज़म और बैनुल-अक़वामियत के उसूल, तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट शामिल हैं। हम हिंदुस्तानी दस्तूर की फ़लसफ़ियाना बुनियादों में दर्ज झेल शामिल उसूल का जायज़ा लेंगे। पहला है दस्तूर का दिपाचा तमहीद। हिंदुस्तानी दस्तूर की फ़लसफ़ियाना बुनियादों में शामिल उसूल दस्तूर का दिपाचा या तमहीद ये पहले आता है। जिस तरह से दस्तूर हिंद की तमहीद से मुराद ये है कि हर किताब की तमहीद की तरह पेश की गई है। दस्तूर हिंद की तमहीद हर किताब की तरह पेश की गई है, यानी कि तमहीद से मुराद जो हर किताब के जो पहले वरक़ पर चैप्टर वाइज पेज नंबर, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक है, उसकी डिटेल तमाम जो इंडेक्स या तमहीद या दिपाचे के तौर पर पहले पेज पर प्रिंट होती है, उसी तरह से दस्तूर हिंद की तमहीद जो है वो ठीक उसी तरह से दस्तूर की तमहीद, दस्तूर में भी तमहीद है जो कौन सा आर्टिकल कौन से पेज नंबर पर है, हमको दस्तूर का दिपाचा देखने से हमको मालूम होता है। चुनांचे पंडित ठाकर दास भार्गवा के मुताबिक दस्तूर हिंद की तमहीद एक अहम और मुख्तसर हिस्सा है और ये दस्तूर की रूह है। तमहीद को पंडित ठाकर दास भार्गवा ने तमहीद को, दस्तूर की तमहीद को रूह का मुकाम दिया। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दस्तूर की तमहीद महज कोई क़रारदाद नहीं बल्कि क़रारदाद के अलावा बहुत कुछ है और दस्तूर की तमहीद सियासी लीडरों के लिए और इंतज़ामिया के लिए एक गाइड या रहनुमाई की हैसियत रखती है। दस्तूर की तमहीद इस तरह है, क्या है देखिए, दस्तूर की तमहीद इस तरह से शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। हम उर्दू में इस तरह से देखेंगे इसी को। हम बाशिंदगान संजीदगी से तय करते हुए हिंदुस्तान एक मुक़्तदिर आला, गैर मजहबी, इश्तराकी, जमहूरी और अवामी जमहूरी मुल्क होगा और ज़मानत देते हैं कि
ان تمام شہریوں کو انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ حاصل ہوگا۔ تمہید تمام شہریوں کی حفاظت کے لیے دستور کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ دستور کے فلسفے نے بنیاد میں جو پہلا جو تمہید سے شروع ہوتا ہے، تمہید اس طرح سے ہے۔ نیکسٹ ہے آزادی، لبرٹی۔ یہاں آزادی سے مراد خیال و اظہار خیال کی آزادی، عقیدہ و عمل کی آزادی، تقریر و تحریر کی آزادی وغیرہ شامل ہے۔ جو بنیادی حقوق میں ذکر کیے گئے ہیں، اظہار و خیال، عقیدے و عمل کی آزادی، انسان اظہار و خیال کرنے کی آزادی اور کسی بھی عقیدے پر عمل آوری کرنے کی آزادی ہمارا دستور تمام ہندوستانی شہریوں کو آزادی دیتا ہے، جو بنیادی حقوق میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم بنیادی حقوق میں تمام بنیادی حقوق کا جائزہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ذکر کریں گے۔ نیکسٹ ہے دستور ہند کی فلسفیانہ بنیادوں میں مساوات، ایکوالٹی۔ دستور کی تمہید میں مساوات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سماجی رتبہ اور ترقی کے مواقع کی مساوات ہوگی۔ کسی کو اچھوت سمجھنا اسی لیے قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، مساوات، ایکوالٹی ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دستور ہند میں مساوات کا جو ذکر اس لیے کیا گیا ہے، سماجی رتبہ اور ترقی کے موقع ہر امیر غریب کسی قسم کا بھید بھاؤ یعنی کہ اچھوت نہ سمجھنا اور تمام مذاہب، ذات، فرقے اور جنس تمام کو مساوات رکھا گیا ہے۔ کسی کو بھی اچھوت سمجھنا قانونی جرم ہے۔ نیکسٹ دستور ہند کی فلسفیانہ بنیاد میں آتا ہے انصاف، جسٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہندوستانی عوام کے تمام طبقوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرے گی اور سیاسی، معاشی، سماجی انصاف قائم کرے گی، اور سیاسی انصاف سے دفعہ 226 کے تحت بالغ رائے دہی کا حق عطا کیا گیا ہے۔ انصاف فلسفیانہ بنیاد کی تھرڈ بیس ہے۔ دستور ہندوستانی عوام کے تمام طبقے، امیر غریب، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے دو، کسی بھی جنس سے تعلق رکھنے دو، تمام کو جو سیاسی، معاشی، سماجی انصاف تمام شہریوں کو دیا جائے گا۔ اسی کے لیے سیاسی انصاف کے لیے دفعہ 226 کے تحت
بالغ رائے دہی کا حق عطا کیا گیا ہے ہندوستانی شہریوں کو جو 18 سال کے ہیں، ان کو دفعہ 226 کے تحت بالغ رائے دہی کا حق، یہ حق سیاسی انصاف کی وکالت کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے فلسفہ بنیاد کی نیکسٹ جو اصول ہے اخوت، بھائی چارگی، فریٹرنیٹی۔ کیونکہ ہندوستان میں مختلف ذاتیں اور فرقے پائے جاتے ہیں، اسی لیے دستور سازوں نے ان فرقوں میں آپسی اتحاد کے لیے بھائی چارگی کے اصول بنائے ہیں۔ بھائی چارگی تمام ذاتیں اور فرقوں کے درمیان امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے، تمام فرقے اور ذاتوں کے درمیان۔ اسی لیے دستور ہند میں فلسفیانہ بنیادوں میں اخوت، بھائی چارگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ درجہ فہرست اقوام، قبائل اور پسماندہ ذاتوں کے لیے ترقی کے خصوصی اصول بنائے گئے، یعنی کہ جو کمزور طبقات ہیں ان لوگوں کو پسماندگی سے اوپر اٹھانے کے لیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کو بھائی چارگی کے لیے تمام یکساں مساوی طور پر سماج میں زندگی گزار سکیں، بھائی چارگی کے ساتھ بنیادی حقوق دستور ہند کے فلسفیانہ بنیادوں میں شامل کیا ہے۔ نیکسٹ ہے مقتدر اعلیٰ۔ مقتدر اعلیٰ، ہندوستان ایک مقتدر اعلیٰ ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اپنے اندرونی اور بیرونی مساوات کو حسب خواہش انجام دے سکتا ہے۔ سوراً ہندوستان ایک مقتدر اعلیٰ، ہندوستان اپنا مقتدر اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ، اپنے ہی عوام کے ذریعے اپنا ہی اقتدار اعلیٰ انتخاب کیا جاتا ہے۔ عوام کے ذریعے کسی بھی بیرونی اور اندرونی اور بیرونی مداخلت کے بغیر مقتدر اعلیٰ اپنے ملک کے لیے جو صحیح ہیں اس طرح کے فیصلے لے سکتا، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، کیونکہ مقتدر اعلیٰ طاقتور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر ہندوستانیوں کے جو اصول، پرنسپلز فائدہ بخش دیتے ہیں، اس طرح سے کسی اندرونی اور بیرونی مداخلت کے بغیر حسب خواہش ہندوستانی عوام کے خواہش کے حساب سے وہ فیصلے لیتا ہے، پالیسیز بناتا ہے، اس طرح سے۔ نیکسٹ ہے سیکولر یا غیر مذہبی۔ یہ لفظ دستور کی تمہید میں 42ویں ترمیم دستور کے ذریعے شامل کیا گیا۔ 42ویں ترمیم کے ذریعے سیکولر یا غیر مذہبی کا لفظ کو دستور ہند میں شامل کیا گیا۔ گویا مملکت اور حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا اور سارے مذاہب کو یکساں دیکھا جائے گا۔
سیکولر اینڈ غیر مذہبی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم 42ویں ترمیم کے ذریعے اس کو شامل کیا گیا اور ہندوستانی حکومت کا یا سرکاری کوئی مذہب نہ ہو، تمام مذاہب کو یکساں مواقع اور یکساں انصاف دیا جائے۔ حکومت کسی خاص مذہب کو اہمیت نہیں دیں گی، تمام مذہب حکومت یا پھر مملکت کے سامنے تمام مذہب کو یکساں مساوات دی گئی۔ نیکسٹ ہے اشتراکی سوشلسٹ۔ یہ لفظ 1976 عیسوی میں دستور کی 42ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا۔ اس کے ذریعے کسی بھی صنعت اور جائیداد کو قومی ضرورت کے تحت قومیہ لینے کے حق کو محفوظ کیا گیا۔ دیکھیے، اشتراکی سوشلسٹ پیٹرن آف دا سوسائٹی کو بنانے کے لیے، یعنی کہ جو اہم حکومت کو جو اہم صنعتیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو حکومت اپنے انڈر میں لینا مینس قومیہ لینے سے مراد حکومت اپنے کنٹرول میں لے کر ان کو ان کی تنخواہیں دینا، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، صنعتیں ہونے دیجیے، اہم صنعتیں ہونے دیجیے یا جائیداد کو قومی ضرورت کے تحت قومیہ لینے کے حق کو محفوظ کیا گیا۔ چنانچہ 14 بینکوں کو ابتدا میں قومیہ لیا گیا تھا۔ اسی اشتراکی کے ورڈ کی وجہ سے، اشتراکی سوشلسٹ کی وجہ سے ابتدا میں 14 بینکوں کو حکومت اپنے کنٹرول میں لی تھی، جو قومیہ لیا گیا۔ نیکسٹ ہے جمہوری ڈیموکریٹک۔ دیکھیے، دستور ہند نے ملک میں جمہوری نظام قائم کیا۔ وہ اس طرح کے نظم و نسق وہ عوام کے منتخبہ نمائندے چلاتے ہیں۔ حکومت کے تمام اختیارات عوام کی مرضی و منشا پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جمہوری ڈیموکریٹک سے مراد دستور ہند نے ملک میں جمہوری نظام سے مراد 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن، منیمم 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن کا نظام جمہوریت میں ہوتا ہے، اور عوام کے منتخبہ نمائندے، عوام کے ذریعے جو منتخب ہونے والے نمائندے ہیں، جیسے MLA، MP ایکسیٹرا، وہ حکومت چلاتے ہیں۔ حکومت کے تمام اختیارات عوام کی مرضی و منشا پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہر 5 سال میں عوام اپنے نمائندوں کو رائے دہی کے ذریعے، 18 سال جس کی عمر ہے وہ اپنا نام الیکشن لسٹ میں، فہرست میں انرول کر لیں۔ 5 سال میں عوام اپنے نمائندوں کو رائے دہی کے ذریعے منتخب ووٹ بلا لحاظ مذہب، فرقہ اور ذات سب کو حاصل ہوتا۔ تمام مذہب، فرقے، جنس کو بالغ رائے دہی کا حق دیا گیا۔ عوامی جمہوریہ کیا ہے؟ عوامی جمہوریہ ریپبلک۔ ہندوستان ایک عوامی جمہوریہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صدر مملکت ہے وہی
हुकूमत का सदर भी होता है और सदर ममलिकत सदर ममलिकत है, वही हुकूमत का सदर भी होता है। मुल्क का सदर भी होता है और हुकूमत का सदर भी होता है। सदर ममलिकत रास्त या बराए रास्त तौर पर अवाम से मुंतखब होता है। रास्त या बराए रास्त अवाम से मुंतखब होता है। कोई ओहदा विरासती नहीं होता। विरासती मीन्स बाय द पेरेंट्स के, यानी कि कोई एमएलए, एमपी, कोई भी किसी का इंतकाल हो गया तो वहाँ पर उनके बेटों को वो पोस्ट नहीं दी जाती, बल्कि फिर से वहाँ पर बाई इलेक्शन के तौर पर करवाया जाता है। बाई इलेक्शन के ज़रिए फिर से अवाम अपने नुमाइंदों को बालिग़ राय दही के ज़रिए फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं और अवाम अपने बालिग़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं। जमहूरियत में कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा तवारुस विरासती नहीं होता, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में हर 5 साल में एक मरतबा तमाम ओहदे पर अवाम के इंतखाब के ज़रिए बालिग़ राय दही के ज़रिए अवाम अपने नुमाइंदों को इंतखाब करती है। ये अवामी जमहूरिया कहलाता है, रिपब्लिक। तो हम आज इस वीडियो में दस्तूर हिंद का फ़लसफ़े बुनियाद को पढ़े हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब तक हम डिस्कस करें हैं। नेक्स्ट हम दूसरी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है।